मशरूत भी हो, अपने अल्लाह के साथ पूरे ईमान के साथ मोहब्बत करते हैं, उसकी इबादत और बंदगी में ज़िंदगी बसर करते हैं। और फिर अल्लाह ने उन ईमान वालों को अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुकामात पर बहुत सारी खुशखबरियाँ दी हैं। दुनिया छोड़ने से लेके आखिर की जो दायमी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली, उसके मनाज़र दिखाए। दुनिया से उनके जाने का जो प्रोटोकॉल है, जो उनकी इज़्ज़त है, उस पर अल्लाह ने बात की। और फिर उनको खुशखबरियाँ अता फरमाई कि जिस बंदे ने अल्लाह पर ईमान लाके उस पर डट जाना सीख लिया कि अब मेरा रब पर ईमान हर जगह, हर खुशी में, गमी में और ज़िंदगी के हर हिस्से में, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर डट के ज़िंदगी गुजारता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, दुनिया छोड़ने लगेगा, हम इसको हौसला और तसल्ली देने के लिए अपने फरिश्ते नाज़िल करेंगे। या अल्लाह के बंदे, आप परेशान नहीं होना, रब तेरी मेहमान नवाजी करेगा और तू अपने अल्लाह से मुलाकात करने वाला है। और कहीं फरमाया, फ़मन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में कुफ़र का, नशुक्री का इनकार कर देता है और वो शैतान इब्लीस के रास्तों का इनकार कर देता है, अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखता है। अपने रब पर पुख्ता ईमान रखने का मतलब क्या हुआ? खुशी या गमी का मौका आया, बरादरी, मुआशरा और घर वालों के मसाइल और फिर अपने मुआशरे में अपने नाक रखने का भरम, ये सारी चीज़ें आड़े नहीं आती, बल्कि वो सोचता है यही तो वो मौका है कि जहाँ मैं लोगों को, मेहमानों को, बरादरी वालों को, मुआशरे वालों को ये महसूस करवाने के लिए कामयाब हूँगा कि मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं अल्लाह के सामने झुकने वाला हूँ। सारी तनकीद को, मसाइल को और ईमान के उल्ट बातों को वो अपने रब के लिए बर्दाश्त करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इस पर डटा, और फिर जिसका डटना, अल्लाह ताला खुशखबरी अता फरमाते हैं कि इसने एक मजबूत ऐसे कड़े को थाम लिया, ला इंफ़िसाम लहा, अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता, अब इसको कोई गिरा नहीं सकता, अब इसकी कोई कमर नहीं लगा सकता, इसके रास्ते में कोई शख्स और दुनिया की कोई ताकत रुकावटों को हायल नहीं कर सकती। अब इसकी दुनिया और आखिरत की ज़िम्मेदारी हमने ले ली है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फिर अल्लाह इन ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह इनका यार है और अल्लाह इनका हाथ थामने वाला है। और रब जिसका हाथ थाम ले, इस दुनिया में उसे कोई गिरा सकता है? और अल्लाह जिसका वली बन जाए, क्या उसको कोई रास्ते से भटका सकता है? फरमाया, अल्लाह जिसका हाथ थाम ले और जिसका वो वली बन जाए, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। इन्हीं ईमान वालों को, अपने खुशनसीब बंदों को फिर हम अंधेरों से निकाल कर, मुश्किलात से निकाल कर हम रोशनियों की तरफ लेके जाते हैं, मायूसियों से निकाल कर यकीन की तरफ लेकर जाते हैं। फिर हम इनको पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों की तरफ लेके जाते हैं। और जिसका ईमान गैर मुतज़लज़ल हो, जिसका ईमान डगमगाने वाला हो और जिसका ईमान कमज़ोर हो और फिर वो शैतान के बहकावे में आ जाए, फरमाया कि शैतान का साथी ना बनना। अगर ईमान का दावा करते हो, ये तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारे साथ ज़्यादती करेगा। अल्लाह हमें क्या ये धोखा दे सकता है? फरमाया, ये इसके साथी, इसकी कंपनी, इसके चेले, इसके कारकुन तुम्हें रोशनी, इस्लाम और यकीन से निकाल कर मायूसियों की तरफ लेके जाते हैं, ये अंधेरों की तरफ लेके जाते हैं। अल-मुक़सिर, अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब होना है, फलाह पानी है, अपने रब की ज़ात पर ईमान रखो। फिर दुकान पर भी बंदा ईमानदार हो, फिर अपनी खुशी में भी ईमानदार हो, बाज़ार में भी ईमानदार हो, बात करते वक्त भी ईमानदार हो, मस्जिद में आए तो उसे अपने ईमान का ख्याल हो, अपने रब के सामने सर सजदे में रखे तो एक ईमानदार बनकर अल्लाह के सामने रुकू करे, तो ईमानदार बनकर तल्लुकात बनाए, तो ईमानदार बनकर घर के मामलात को करे, तो ईमानदार बनकर इस मुल्क के अब्बासी अगर बने तो ईमानदार बनकर अपनी दुनिया के बारे में सोचे, तो ईमानदार बनकर अपनी औलाद की तरबियत करे, तो ईमानदार बनकर अपनी आखिरत को अपनी सोच और नज़रिए में समाए, तो ईमानदार बनकर और अल्लाह के दीन को सीखे, सुन्नत को समझे।
اپنی عبادت اور بندگی کو سیکھے، دین کے معاملات کے اوپر غور کرے کہ میرے یہ دین پر جن مسائل پہ میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں بھی نہیں۔ اگر یہ بھی سوچیں تو ایماندار بن کر جب اتنا سارے ایمان لے کے آیا، ایماندار بن کے اس نے ایک ایک معاملے کو جانچا اور پرکھا، اللہ فرماتے ہیں اب تو مجھے بڑا ہی پسند آیا ہے، قد افلح المومنون، تو میرا مومن بندہ بن گیا ہے، یہ لے کامیابی اور جنت کا سرٹیفکیٹ، زندگی میں ہی میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ اور پھر جب اللہ وہ عطا کر دیتا ہے تو دل کو اطمینان اور چین راحت انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، مایوسیوں سے نہیں گھیرتی، مسائل سے نہیں گراتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جو ہے وہ صفت بیان کی ان لوگوں کی، دوسرا کامیابی کا راستہ بیان فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں بے نماز کی بات نہیں کی، یہ تو ہوتے ہی نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی، اور اپنی زندگی کے مقصد کو یہ اولین ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، فرمایا کہ جب یہ عبادت اور بندگی کے لیے آتے ہیں تو اپنی اس نماز میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ جانتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اپنی سنانے کے لیے آیا ہوں، اس کی سننے کے لیے آیا ہوں، اپنے دکھوں کو لے کر آیا ہوں۔ اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دل و دماغ کے ساتھ، اپنے جسم کے پٹھوں اور ہڈیوں کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ایک ایک چیز کو اپنے رب کے مطیع کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور گر گر کر اپنی عبادت کے ذریعے اس کی رحمت، اپنے ان عملوں کا واسطہ ڈال کر اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کی عاجزی کی بات کی۔ یہاں بے نماز کی بات نہیں کہ بے نماز اگر کسی غلط فہمی میں رہے کہ شاید اللہ نے جو کامیابی کی صفتیں بیان فرمائی ہیں مجھے بھی بغیر پڑھے کوئی کامیابی مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بے نماز کی بات کرنے کے بجائے نماز میں عاجزی کرنے کی بات کی ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی بات کی۔ آج ہماری نمازیں، ان کے اندر تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بڑا لمبا وقت ہے، ہم نے ایک کام کو کرنے کا ٹائم کا تخمینہ بھی لگایا ہو اور اس ٹائم سے ہمارا وہ کام لیٹ بھی ہو رہا ہو، اس کو سنوارنے کے لیے اور اس کو اچھا کرنے کے لیے ہم اس کو ڈبل ٹائم بھی دے دیتے ہیں، ہم اسے زیادہ ٹائم بھی دیتے ہیں، ہم اکتاتے نہیں۔ اللہ کے سامنے آتے ہوئے اور اللہ کے سامنے اس کی عبادت میں خشوع خضوع کرتے ہوئے ہمیں ٹائم کی جلدی ہوتی ہے، اور ابھی بندہ جو ہے وہ قیام میں کھڑا نہیں ہوتا سیدھا تو رکوع میں چلا بھی جاتا ہے، رکوع سے سر نہیں اٹھاتے، اکثریت دڑام کر کے وہ سجدے میں چلے بھی جاتے ہیں، اور ابھی سجدے سے سر اٹھایا نہیں، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس جاتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا واپس۔ نماز پڑھ کے گیا، اس نے نماز پھر اپنی دہرائی، جا کر پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو السلام علیکم کہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ۔ پھر اپنی نماز کو دہرا کے آیا، یہاں تک کہ 3 بار جب یہ معاملہ پیش آیا کہنے لگا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، اے اللہ کے رسول، پیارے حبیب، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے اس صحابی کو پھر نماز کی عاجزی سکھاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سکھاتے ہوئے اس کو ارشاد فرمایا کہ جب تو رکوع جائے نا، اور پھر رکوع سے سر اٹھائے اور اس طرح کھڑا ہو کہ جب تک تیرے جو اعضاء ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں اور تیرے دل کو اطمینان ہو جائے، اطمینان تو حاصل کر لے جیسے تو قیام میں تھا اور جیسے میں تو رکوع میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور حدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام کا عمل، آپ کی پیاری پیاری دعائیں، کیا ہم یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ اگر ایک آدھی پڑھتے بھی ہیں نا تو ہماری نماز کی عاجزی کا یہ حال ہے، اگر ایک آدھ ہم دعا پڑھتے بھی ہیں تو وہ ابھی ہمارے منہ میں ہوتی ہے، ابھی اس کے الفاظ ہمارے منہ میں ہوتے ہیں،
تو ہم نیچے کو جھک رہے ہوتے ہیں، اس کے آدھے جو الفاظ ہیں وہ سجدے کے قریب جا کے ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ نماز نہیں، یہ نماز کی عاجزی نہیں ہے، یہ خشیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، یوں ہی تیزی تیزی سے کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی رکوع۔ اس کو بلایا، کہنے لگے اے نوجوان، اپنی نماز کو ٹھیک کر لے، اپنی نماز کو ٹھیک کر۔ اگر تو یہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا نا تو تیرا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ تیز نماز پڑھ رہا تھا تو صحابی رسول سے نصیحت فرماتے ہیں، اگر اس طرح تو نماز، یہ والی نماز لے کے دنیا سے گیا تو تیرا پھر اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر رکوع کے بعد، رکوع کے اندر، سجدے میں، سجدے کے بعد کتنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ آج ہم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے تا زندگی سیکھتے ہیں۔ ایک مختصر اور چھوٹی سی عبادت ہے، 5-10 منٹ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور بڑی آسان اس کی دعائیں ہیں، بڑے آسان اس کے الفاظ ہیں۔ ہم خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے جو یہ صفت بیان فرمائی نا مومنوں کی، اس صفت میں شامل ہونے کے لیے، کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی جنت ملے گی۔ اگر اپنے اندر یہ چیز پیدا کی یا اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے بدلے میں چھوٹا انعام تو نہیں، اس کے بدلے میں اللہ کی جنت ملے گی۔ کہ اللہ نے یہ آیتیں بیان فرمائیں، آخر پر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، اور ہم اس جنت میں ان کو ہمیشہ ٹھہرائیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس بندے نے اپنی نماز میں عاجزی پیدا کر لی اور اس نے اپنی نماز کو سیکھ لیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو سمجھ لیا، اس کے بدلے میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور جنت عطا فرمائے گے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکوع میں تشریف لے کے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ میں نے، اللہم لک رکعت، میں نے یہ رکوع تیرے لیے کیا ہے، اگر جھکا ہوں تو تیرے سامنے، یہ رکوع میں نے تیرے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب بندہ رکوع میں ہو، عبادت میں ہو، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہو، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ یہ رکوع میں نے تیرے لیے کیا ہے، اور اے اللہ میں تیرے ساتھ ایمان لایا، کسی اور کے اوپر ایمان نہیں لایا، حاجت روا بھی تجھے مانتا ہوں، مشکل کشا بھی تجھے مانتا ہوں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے مطیع ہو گیا، میں تیرا ہی فرما بردار ہوا، اور اے اللہ دیکھ تیرے سامنے تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، خشع سمعی و بصری، میرے جو کان ہے نا، میری جو سماعت ہے، جو میرے کان ہیں، انہوں نے بھی تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کر دیا ہے، اور جو میری نظر ہے، میری آنکھیں ہیں، یہ بھی تیرے سامنے عاجز بن کے جھک گئی ہیں، اور اے اللہ و مخی، جو میرا دماغ ہے یہ بھی تیرے سامنے ہی خشیت کر رہا ہے، تیرے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ اے اللہ و عظمی، میرے سارے جسم کی ہڈیاں دیکھ تیرے سامنے جھک گئی ہیں، اور اے اللہ یہ تیرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اور صرف ہڈیوں تک نہیں، وعصبی، اے اللہ میری ہڈیوں کے ساتھ جو میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے پٹھے اور پٹھوں سے بھی چھوٹے جو اعصاب ہیں وہ بھی تیرے سامنے عاجز ہو کے جھک گئے۔ اللہ اکبر۔ مستقلت قدمی، اللہ حتیٰ کہ میرا وہ جسم کہ جس کو میرے قدموں نے اٹھا رکھا ہے، سارا جسم تیرے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اور دونوں جہانوں کا رب تو ہی ہے۔ کیا نماز میں ہمارا یہ انداز ہوتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب اس نے رکوع سے سر اٹھایا، پڑھتا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہت زیادہ تعریف جس کے اندر برکت ڈالی گئی ہو، پاکیزہ، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون تھا کہ جس نے پیچھے یہ الفاظ پڑھے ہیں؟ وہ بندہ ڈر گیا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر لی ہے، مجھے ڈانٹ پڑے گی، ڈرتے اٹھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اتنے کمال اور پیارے تو نے جملے اور الفاظ کہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے 32 فرشتے اترے، اور وہ ایک دوسرے سے ان الفاظ کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے چھین رہے تھے کہ پہلے میں لے کر پہنچوں۔ تو بھائیوں بزرگوں، فرقوں کے دائرے سے باہر آؤ کہ میرا فرقہ یہ نہیں مانتا، میری جماعت یہ نہیں مانتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی زندگی اور جنت ہے۔ اس دائرے سے باہر نکل کے سوچو،
اور اس کے اوپر غور کرو، ایمان کو تازہ کر دینے والے یہ اعمال ہیں، یہ باتیں ہیں۔ اب انسان ان الفاظ اور جملوں کو لے کر ایک نماز میں آئے اور اس طرح عاجزی کر کے پڑھے، اس کے اندر خشیت یہ ہو، تو پھر کیا وہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی کہ بندہ نماز پڑھے تو اللہ اس کے دکھ اور مسائل دور کر دے؟ اس کو ایک نماز میں اور ایک سجدے میں ہی مسائل کا حل ملے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہیں، حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما۔ اے اللہ تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ جب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ابھی کھڑے نہیں ہوتے تو دڑام سجدہ، بھئی اللہ پر احسان کرنے کے لیے آیا کہ میں آیا ہوں دیکھ تیرے در پہ۔ اللہ تیرے اخلاص کو، تیرے دل کو، تیری چاہت اور محبت کو دیکھتا ہے، تو کس صبر کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ تمام تر، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ میرا رب تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ آگے کیا بندہ کہتا ہے؟ پیارے نبی اسلام نے دعا سکھائی، ملء السماوات والارض، بھائی اللہ اتنی تعریفیں میں تیری کروں کہ جس سے آسمان بھر جائے، اتنی میں تعریفیں تیری کروں کہ جس سے زمین بھی بھر جائے، اور اے اللہ میں اتنی تعریفیں تیری کروں کہ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرہ بھی ہے، اے اللہ میں اتنی تیری تعریفیں کروں۔ اور آگے بندہ کہتا ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اے اللہ یہ بھی کم ہے، میں تیری تعریف اتنی کروں اس نماز میں کھڑا ہو کے رکوع کے بعد، تیری تعریفیں کرتا ہی رہوں، اور اللہ اتنی تعریف کروں کہ جتنی تیری چاہت ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کے ساتھ آگے یہ پڑھتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اتنی اللہ کی تعریفیں کی، کہتا اللہ آسمان اس سے بھر جائے، زمین بھر جائے، اور جتنا اللہ تو اپنی تعریف چاہے میں اتنی تیری تعریف کروں۔ اے اللہ جو تو مجھے دینے پہ آئے نا، دنیا کی کوئی طاقت وہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، جو تو مجھے نہ دینے پہ آئے ساری دنیا کی طاقتیں مل بھی جائیں تو وہ مجھے عطا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، اور یہ نماز سکھاتی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ یہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ خود بھی ہم نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع کو سیکھتے ہوئے اس کے مطابق کریں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ہم ایک دائرے سے باہر نکل کے اللہ کے سامنے عاجزی پیدا کرنے والی نماز سکھائیں۔ عاجزی یہ ہے کہ جس طرح بھی ہم سن رہے ہیں کہ انسان اپنے پورے وجود اور سوچ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یوں کر کے کھڑا تھا، آپ نے جسم کو اس نے سمیٹا ہوا ہے اور نظریں اپنی اس نے بالکل یوں کر کے گردن کو جھکایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، کہنے لگا کہ یہ عاجزی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی تیرے دل اور دماغ اور تیری سوچ کے اندر ہے، تیرے عمل کے اندر ہے، تیرے الفاظ کے اندر ہے، تیرے اخلاص کے اندر ہے، کہ تو اپنے جسم کو سمیٹ کے کھڑا ہے، یا پاؤں کو جوڑ کے کھڑا ہو جائے، یا اپنے ہاتھوں کو گلے کے ساتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ ہڈیاں، اعصاب، پٹھے، انسان کی سوچ، اللہ کے سامنے تمام تر چیزیں عاجزی اختیار کرنے والی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ پہلی دو صفتیں جو ایمان والوں کی ہیں، آج سے ہی ہمیں اپنانے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آگے تیسری صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ بڑی قیمتی بات ہے کہ ایمان لے آئے، اب نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ لغو باتوں سے، لغو مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں ہم کھول لیں اور کان تھوڑے سے صاف کریں، اور دماغ تھوڑا سا حاضر کر کے بیٹھیں۔ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ نمازی بن گیا، یہ بھی کہتا ہے ایمان والا ہوں، مسلمان بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، بس اتنے جاننا
یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا اس نے کی ہیں، دعویٰ بھی کرتا ہے، اور کوئی اس کی نماز کے اوپر بات کر کے دیکھے یا کوئی اسے ایمان والا ہونے کے بجائے کچھ اور کہنے کی جرت تو کرے، نہیں سنتا، کہتا ایمان والا۔ پھر آگے اللہ نے تیسری صفت بیان فرمائی۔ بھئی یہاں بات ختم نہیں ہوگی کہ دونوں چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں اور تیسری یا اس سے آگے جو اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں وہ نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے بات نہ بنے اور اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بندے ان کی تیسری صفت نمازوں کے بعد کیا ہے کہ لغو باتوں سے، اب لغو عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام فضول یا کوئی ایسی بات کہ جس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان، انسان اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر لے اور شامل رکھے۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑی لغویات وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوشل میڈیا۔ موبائل فون کے اندر فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک وغیرہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، سب سے بڑی لغو اور فضولیات یہ ہے۔ اب اگر ہم اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم گندگی بولتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اس طرح کی چیزیں تو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے یا ویڈیو جس کو ہم دیکھتے ہیں پوسٹ کو اور ہم ہنس دیتے ہیں، اس کو آگے گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری تیسری۔ اب اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ والی عادت اور یہ لغویات ہمارے وقت کی دشمن ہے، کہ وہ وقت کہ جو اللہ نے ہمیں فارغ اس لیے نہیں دیا کہ تو لغویات کے اندر رہے، وہ اپنے ذکر کے لیے، اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، رسول اللہ کی اطاعت کو سیکھنے کے لیے، جنت کی فکر میں، جہنم سے آزادی کی فکر میں، دنیا کو چھوڑنے اور موت کی آغوش میں جانے کی جو فکر ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ نے اس لیے فارغ وقت دیا ہے، اور ہم اس فارغ وقت کو اس سوشل میڈیا لغویات کے اندر اور پھر ہم برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام ہر اس چیز کے اوپر سخت پابندی لگاتا ہے کہ جس کے اندر لغو موجود ہے اور وہ تیرے وقت کو یا میرے وقت کو برباد کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شطرنج ایک کھیل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ وہ وقت کو اتنا زیادہ ضائع کرتی ہے کہ جب بندہ شطرنج کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو وقت کی کوئی قدر نہیں رہتی، گھر والوں کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے کہ گھر میں بچے بھی ہیں یا اور بھی میرا کوئی معاملہ ہے، عبادت کی طرف نہیں آتا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جو شطرنج کھیل کے اٹھ کے وضو کرے نا، پھر وہ نماز کے لیے آئے، تو پیارے نبی نے فرمایا ایسے جیسے خنزیر کے خون سے وضو کیا اور پھر وہ عبادت کے لیے آیا۔ عام خون سے بندہ وضو کرے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو اتنے ناپاک جانور کے خون سے کر کے آیا، نمازی ہے نا، نمازی، یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ نمازی ہے۔ اس طرح کی کھیل کھیلی کہ جس کے اوپر اسلام نے جو لغو تھی، پابندی لگائی، وقت کی دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم الخطا ہیں، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری اور دین کی دعوت میں ہے، اور آپ اس کائنات کے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والے ہیں، آپ حسن و جمال کے پیکر ہیں، اور آپ ہمارے ہادی و رہنما ہیں۔ پیارے نبی کو اللہ فرماتے ہیں کہ آئے میرے نبی، جس وقت آپ فارغ ہونا تو آپ کو بھی یہ نہیں ہے اجازت کہ آپ اس طرح کی لغویات میں ہوں۔ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ پھر آج کے ہمارے علماء کرام وہ اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، اگر اذان میں میرا ذکر ہے پھر تیرا ہے، تکبیر میں میرا ہے، تیرا ہے، نماز میں پہلے میرا ہے پھر تیرا ہے، اور حشر میں پہلے میرا ہے تیرا ہے، یوں ایک لمبی ساری لسٹیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آئے میرے پیارے حبیب جب آپ فارغ ہوں، آپ کے پاس فراغت ہو، تو اس وقت کیا کریں؟ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، اپنے اللہ کی طرف توجہ کریں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ نے فراغت اس لیے دی ہے کہ نکالا بڑا سارا موبائل ٹھیک رہا اور ایم ہی اس کے اوپر چیزیں دیکھنی شروع کر دیں۔ پوچھا جائے نا کیا دیکھتے ہو، کہتا میں پیڑی شاید نہیں بیندا۔ بھئی وقت کھا جائے گی۔ نوجوان ایک بات کو پلے سے باندھ لے، اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، آپ نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے تو آپ کو موبائل چھوڑنا پڑے گا۔
اگر آپ دنیا بنانے کا دعویٰ کریں نا کہ میں نے اپنے معاشرے میں سب سے آگے دنیا میں بھی نکلنا ہے، تو موبائل استعمال کر نکل کے وہیں ذرا مینو آ کے دسی، نہیں نکل سکتا بندہ۔ اور یہ تو یہودی نے تیرے میرے ہاتھ میں پکڑائی اس لیے ہے کہ نہ تیری دنیا رہے تے نہ میرا دین رہے۔ اور دوسری بیماری کہتے ہیں فارغ وقت تے ٹپانا ہوتا ہے، بڑی ساری LCD لے کے ٹی وی لا کے گھر میں لگا دیا ہے، بچوں کو ساتھ بٹھا لیا اور ان کو شروع میں ہی یہ دکھا کے پکا کے سمجھا کے جاتے ہیں بیٹا ساری زندگی شیطانیاں دیکھی۔ یہ دماغ اللہ نے صاف ستھرا اس بچے کو دیا تھا کہ اس کو دین پر کھڑا کر، رسول کی محبت پر، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت اور علی کی بہادری، ان کو پڑھا سکھا، عثمان کی سخاوت کے بارے میں بتا، تاکہ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس کے سامنے ماں بھی بیٹھ گئی، باپ بھی بیٹھ گیا، باقی گھر والے بڑے بیٹھ گئے، اور وہ یہ دیکھتا ہے بھئی قرآن رسول کی سنت یا سیرت کیسے آئے گی۔ پھر یہ باتیں ہمارے دل کو پریشان کرتی ہیں کہ یہ باتیں سخت ہیں۔ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کے راستے پہ آنا ہے ماں باپ بیٹے اولاد، والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کر لے، منہ پھیر لے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے اپنی عبادت بندگی جنت کے لیے پیدا کیا۔ اور ابھی رمضان آنے والا ہے، 1 مہینہ کچھ دن باقی ہیں، نیکیوں کا سیزن ہوگا، بہاریں آئیں گی اللہ کی طرف سے، گناہگار اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کو منائیں گے، آنسو بہائیں گے۔ تو کون آنسو بہا پائے گا کہ جو ابھی سے اس کی تیاری شروع کرتا ہے؟ دل پر جو میل کچیل تھوڑی بہت آئی ہوئی ہے، موبائل دیکھ دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، لغویات میں بیٹھ بیٹھ کر، 1 مہینہ اس کی تیاری کرے، وہ صاف ستھرا کرے تو پھر ہی رب کے سامنے کھڑا ہو پائے گا۔ اگر اسی طرح آلودہ دل کے ساتھ آیا تو پہلے 2-3 حافظ صاحب کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے بعد کہے گا اوے حافظ ایڈی لمبی جماعت نہ کروایا کر، کچھ چھوٹی موٹی کر، مینوں کڑا لے پی جاندے اوتھے تے تیرے لاکھ نوں کج کڑا نہیں پے۔ بھئی دل کمزور ہے، اس کے اوپر ڈراموں کی، فلموں کی، لغویات کی، ایویں جوان مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں اللہ کی پناہ پاس سے گزرو تو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھئی ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے اس وقت کو سامنے رکھ کہ دیکھ کتنی تیزی سے ہم دنیا کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ہر روز تو فوتگی کے اعلان نہیں سنتا، اور ایسے اعلان بھی سنتا ہے کہ میرے کل لیتے ملیا سی، چنگا بھلا سی، اس کو کیا ہوا؟ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، موت کا فرشتہ آیا تو کہتا ہے قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لٹا دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، بھی کیا کرے گا؟ اے اللہ میں جا کے اب لغویات کی مجلسوں میں نہیں بیٹھوں گا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، اعمل صالحا، نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ یہ اب تیری کہنے کی باتیں ہیں، کہتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اب تیری جان نکالنے لگے ہیں ہم، تیرے اور قیامت کے روز کے درمیان ہم نے ایک ایسا پردہ برزخ پردہ کر دیا ہے کہ اب اس وقت ہی وہ ہٹے گا جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر تم آئے گے ہمارے پاس، پھر ہم تم کو بتائیں گے، تیری کتاب تیرے سامنے لے کے آئیں گے تو کیا کر کے آیا۔ آج الیکشن کی تیاری ہے، پچھلے 2 مہینوں سے یہ قوم فراڈیوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ دھمالے ڈال رہی ہے کہ جو تمہیں اور مجھے لڑا کر، دوریاں پیدا کر کے، جھوٹے وعدے دے کر پچھلے 75 سالوں سے بعد میں جا کے اسمبلیوں میں پھر خود ایک ہو جاتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ تیرے دماغ اور تیری سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو، ایمان کو، وقت کو ضائع کر کے ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ڈھولوں کی ٹھاپ پہ ناچ رہے ہیں، ہم ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اوے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو کس کے ساتھ گیا تھا، کس کی گاڑی کے ساتھ انہیں دھمال ڈالی تھی، ڈھول پہ ناچا تھا کہ نہیں، یہ صفتیں لے کے آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کیا ہم میں سے کسی نے ان کی قبر میں جانا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یا ان میں سے کوئی ہماری قبر میں آئے گا؟ نہیں۔ اگر یہ یقینی ہے اور اٹل حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، موت کے بعد قبر میں آ جا نہیں سکتے، تو پھر اے نوجوان آج ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ والے موضوعات، یہ باتیں، ان کا آغاز ہم نے اس لیے کیا ہے کہ باقی جو 3-4 جمعے ہیں
ہم ان چیزوں کو رمضان سے پہلے تک سیکھیں، اپنے دل کی انشاءاللہ صفائی کریں، اور رمضان سے رہی زندگی تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت والا ایمان نصیب فرمائے۔ آخری بات ہے، بات کو سن کے وہیں چھوڑ دینا، تبدیلی نہیں آتی۔ اگر باتیں ٹھیک ہیں، نہ تو میری ہیں، نہ مختار صاحب کی ہیں، نہ یوسف صاحب کی ہیں، بھئی اے قرآن تیرے کل بھی یہ تے اے پہ آوے، مسجد کے اندر بھی وہ ہے، پارہ نمبر 18 اس کا پہلا صفحہ ہے، جا کے کھول، ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ یہ قرآن تجھے بتائے گا کہ ہاں جو ممبر پہ باتیں ہوئی ہیں تو مسجد سے سن کے آیا ہے، ان لغویات کو چھوڑ۔ قرآن تجھے بول کے بتائے گا کہ میں تیری زندگی بھی بنا دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا۔ بندہ پرہیز نہ کرے، بیماری نہیں جاتی۔ پرہیز نہ کرے، دوائیاں کھائے اور روتا رہے، بھئی پرہیز کر، سیاںا اسے کہے گا ڈاکٹر۔ یوں ہی کامیابی اگر نہیں ملتی، ہر روز دکھاں دا رونا سی رونے کی بن گیا اولاد نا فرمان، ایک گانا کٹدا ہے، جس کام کو میں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر پرہیز تو کرنا، جو قرآن علاج بتاتا ہے اس علاج کو اپنا۔ اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مساجد کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں کو دعوت دیں، فرقہ واریت سے بالا تر یہاں سے ایک واحد آواز بلند ہو رہی ہے جب سے اس اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ ذرا میری طرف دیکھ کے بات سننا، آخری بات ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے چھوٹی مسجد بنائی، ہم ایک بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور جو صرف سنی رہ کے ہم نے کام نہیں کیا وہ کام ہم یہاں کریں، جو صرف دیوبندی پہلے رہ کے ابھی تک ہم نے کام نہیں کیے وہ یہاں کریں، جو صرف اہل حدیث رہ کر ہم نے پہلے کام نہیں کیے ہم وہ یہاں کریں، مل کے کریں۔ ایسا کتاب و سنت کا ایک ادارہ بنا دیں کہ لوگ مسالے دیں، چلے ہو اتنے بھی تو سارے کٹھے ہوئے نے نا، کہ اپنے محلے میں جا کے کبھی تس بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس مشن میں ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو رمضان آنے والا ہے، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہاں بھی مدرسہ بھی، بچوں کا بھی اور ساتھ عورتوں کا بھی اس کا آغاز ہے، ہم نے تعمیر بھی پیچھے کرنی ہے انشاءاللہ رمضان یا رمضان کے فوری بعد۔ آپ کا جاننے والا اپنے جاننے والوں کو بتائیں، صدقات، عطیات مسجد کے لیے ویسے اپنے مال سے جو خرچ کرنا چاہے بھرپور طریقے سے خرچ کریں، لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ آپ کا خرچ کیا ہوا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کہیں لگایا ہے۔ تو بچوں کی یہاں کلاسیں شروع ہیں، تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو یہاں بھیجیں، ایک ہفتہ اپنا بچہ ہمیں دیں، 6 دن بعد آپ اس کا بول چال، اس کی حالت دیکھ لیں، اگر تو وہ ٹھیک آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو یہاں بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔